इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसकी कोई मुतबादिल निकालता हूँ ताकि पीर और मंगल को छुट्टी ना हो। ठीक है जी। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सबक में हमने अ, जो गैर मुनसरिफ है उसकी तफसील पढ़ ली थी। गैर मुनसरिफ की तफसील पढ़ी थी और मैंने आप लोगों को पाबंद किया था कि आप इसका खुलासा मुझे भेजेंगे। इसमें मुतमक्किन के 16 अक़साम का खुलासा तो आप लोगों ने भेज दिया है, लेकिन गैर मुनसरिफ के 9 अक़साम का खुलासा आप में से किसी ने नहीं भेजा। बहरहाल कोशिश करें कि ये ज़रूर भेज दें। अब किताब में हम एक नए मरहले पर पहुंच गए और वो नया मरहला ये है, आपको याद होगा कि हमने आपको बतलाया था कि ये जो किताब है, किताब के शुरू में आपने पढ़ा था कि ये किताब 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है। 3 चीज़ों पर। एक है इसम, हमने आपको इस अंदाज में बतलाया था। ये इस किताब में एक मुकदमा है और मुकदमे के बाद 3 अक़साम पर मुश्तमिल है। इसमें अव्वल इसम में है, इसमें सानी फेल में है और किस्म सालिस हर्फ में। फिर हमने आपको बतलाया था कि जो किस्म अव्वल है ना इसम, उसके अंदर 2 बाब है। एक बाब मोरब के हवाले से और एक बाब मबनी के हवाले से। ठीक है। फिर हमने आपको बतलाया था कि जो पहला बाब है ना इस किस्म अव्वल का, इसमें मोरब के हवाले से, इसमें एक मुकदमा है, 3 मकासिद और एक खात्मा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो मुकदमा है वो हमने पढ़ लिया है। अब हम 3 मकासिद पढ़ेंगे। 3 मकासिद पढ़ेंगे। या याद रखें, जो मकसद अव्वल है, मकसद अव्वल वो मरफूआत में है, मकसद सानी मंसूबात में है और मकसद सालिस मजरूरात के हवाले से। ठीक है जी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि कौन से अल्फाज ऐसे हैं जिनको मरफू पढ़ा जाता है, कौन से अल्फाज ऐसे हैं जिनको मंसूब पढ़ा जाता है, और कौन से अल्फाज ऐसे हैं जिनको मजरूर पढ़ा जाता है। ठीक है। तो जिन अल्फाज को मरफू पढ़ा जाता है वो मरफूआत कहलाते हैं। ठीक है। और जिन अल्फाज को मंसूब पढ़ा जाता है वो मंसूबात कहलाते हैं, और जिन अल्फाज को मजरूर पढ़ा जाता है वो मजरूरात कहलाते हैं। ठीक है। और इसकी पहचान बहुत जरूरी है, इसकी पहचान बहुत जरूरी है। एक है मरफूआत, एक है मंसूबात, एक है मजरूरात। ठीक है जी। जो जो मरफूआत, मंसूबात, मजरूरात है, जब आप इसको पहचानेंगे तो आपके लिए सारी तफसीलात समझनी आसान है। ठीक है जी। इसलिए इसलिए जो मरफूआत है इसको हम तफसील से पढ़ेंगे। ठीक है। या मान लो जी। जो इसको हम तफसील से पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब आप सिर्फ ये समझें कि मरफूआत है कौन कौन से, मरफूआत है कौन कौन से। ठीक है जी। जी जी। तो और इनमें से फिर हम हर किस्म की तफसील पढ़ेंगे। मरफूआत में सबसे पहले फाइल, और याद रखें इसकी पहचान बहुत जरूरी है। जब मरफूआत जानेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपने किसको मरफू पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले फाइल है, दूसरे नंबर पर नायब फाइल है जिसको आप मफूल मालम युसम्मा फाइल भी कहते हैं, तीसरे नंबर पर मुब्तदा है, नंबर 4 पर खबर है, नंबर 5 पर हुरूफ मुशब्बह बिलफिल की खबर जिसको आप इन और उसके अखवात की खबर भी कहते हैं। ठीक है।
اور نمبر 6 پر افعال ناقصہ کا اسم ہے، ٹھیک ہے، نمبر 6 پر افعال ناقصہ کا اسم ہے، اس کو آپ اسم کان و اخواتیہ کے نام سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 7 پر ما اور لا مشبہتان بلیس کا اسم، اور نمبر 8 پر لا نفی جنس کی خبر۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مرفوعات ہے وہ 8 ہیں، مرفوعات کی 8 قسمیں ہیں یا مرفوعات 8 ہیں۔ سب سے پہلے فاعل ہے، دوسرے نمبر پر نائب فاعل ہے جس کا مفعول ما لم یسمى فاعل ہو، تیسرے نمبر پر مبتدا ہے، نمبر 4 پر خبر ہے، نمبر 5 پر حروف مشبہ بالفعل کا خبر ہے، نمبر 6 پر افعال ناقصہ کا اسم ہے، نمبر 7 پر اسم ما اور لا مشبہتان بلیس کا اسم ہے، اور نمبر 8 پر لا نفی جنس کی خبر۔ یہ مرفوعات آپ کو زبانی یاد ہونے چاہیے، ہر ایک کو زبانی یاد ہونا چاہیے کہ مرفوعات کیا چیز، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، دوسری چیز ہے جی، ان مرفوعات میں سے ہر ایک کی تفصیل، ان مرفوعات میں سے ہر ایک کی تفصیل، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں فاعل، ٹھیک ہے جی۔ فاعل کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیں، دو قسم کی چیزیں، ایک ہوتا ہے اسم فاعل، ایک ہوتا ہے فاعل، ٹھیک ہے۔ اسم فاعل الگ چیز ہے اور جو ہے فاعل الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں اسم فاعل کے بارے میں نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ ہم فاعل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی، اب فاعل کی تعریف کیا ہے؟ جی، فاعل کی تعریف کیا ہے؟ جی، تو فاعل کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ اسم جس سے پہلے فعل یا شبہ بالفعل ہو اور اس فعل یا شبہ بالفعل کی نسبت اس اسم کی طرف اس طریقے پر ہوئی ہو، قیام کے طریقے پر ہوئی ہو، وقوع کے طریقے پر نہ ہوئی ہو۔ آپ اتنا سمجھ پہ میں سمجھاؤں، ٹھیک ہے، کہ فاعل ہر اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس سے پہلے فعل یا شبہ بالفعل ہو اور اس فعل یا شبہ بالفعل کی نسبت اس اسم کی طرف قیام کے طریقے پر ہوئی ہو، وقوع کے طریقے پر نہ ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاعل ہمیشہ اسم ہوگا، ایک بات تو اس میں، اور دوسری بات اس میں یہ آ گئی کہ اس سے پہلے فعل یا شبہ بالفعل میں سے کوئی نہ کوئی ایک ضرور ہو، ٹھیک ہے جی۔ شبہ بالفعل کا مطلب اس میں فاعل، اسم مفعول وغیرہ میں سے کوئی، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس فعل یا شبہ بالفعل کی نسبت اس کی طرف ہو رہی ہوگی، قیام کے طریقے پر، وقوع کے طریقے پر نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فاعل اس فعل کا کرنے والا ہوگا، وہ فاعل اس فعل کا کرنے والا ہوگا، وہ فعل اس فاعل پر واقع نہ ہوگا، وہ فعل اس فاعل پر واقع نہ ہوگا، بلکہ 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 وہ فعل اس کے ساتھ قائم ہوگا۔ قائم ہونے کا مطلب، یا اس کے ساتھ، مثلا ماتا زید، زید مر گیا، موت زید کے ساتھ قائم، یا زید اس کام کا کرنے والا ہو، کتب زید، زید نے لکھا، اب کتابت والا جو فعل ہے وہ زید نے کیا، زید سے وہ فعل صادر ہوا، ٹھیک ہے جی۔ جی جی جی، تو یہ اس کی تعریف آ گئی۔ اس کی مثال کیا ہے؟ مثال آئے گی پھر آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ آپ کہتے ہیں قام زید، زید کھڑا ہو، اب زید ایک اسم ہے، اس سے پہلے قام فعل ہے،
اور اس فعل کی نسبت اس زید کی طرف ہو رہی ہے، اس طریقے پر ہو رہی ہے، اس طریقے پر ہو رہی ہے، یہ جو فعل ہے، یہ جو فعل ہے قیام، کھڑا ہونا، یہ زید کے ساتھ قائم ہے، زید نے ہی قیام والا فعل سر انجام دیا، ٹھیک ہے جی، جی اس کو کہتے ہیں قیام کے طریقے پر، وقوع کے طریقے پر، ٹھیک ہے۔ تو اب زید کو ہم فاعل کہیں گے اس قام فعل کے، آپ کہتے ہیں کتب زید، زید نے لکھا، ٹھیک ہے، اب زید نے لکھا، اب یہاں زید ایک ایسا اسم ہے کہ اس سے پہلے کتبہ فعلا، ٹھیک ہے، اور اس کتبہ فعل کی نسبت اس زید کی طرف اس طریقے پر ہو رہی ہے، یہ جو کتابت ہے، کتابت یہ زید پر واقع نہیں ہے، بلکہ کتابت کا خود زید خود اس کتابت کا کرنے والا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس سے پہلے شبہ بالفعل ہو، اس کی کیا مثال ہے؟ آپ کہتے ہیں زید ضارب ابو عمرو، زید کی اس کا باپ عمر کو مارنے والے، اب اس مثال میں آپ دیکھیں ابو کا لفظ ایک ایسا اسم ہے کہ اس سے پہلے ضارب شبہ بالفعل آ، ٹھیک ہے، اور شبہ بالفعل جب اس سے پہلے آ رہا ہے ضارب، تو یہ شبہ بالفعل جو ہے اس کی نسبت اس زید کی طرف ہو رہی، ٹھیک ہے جی، اس شبہ بالفعل کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے، اور قیام کے طریقے پر، یعنی زید کا باپ مارنے والا ہے، زید کے باپ کو کوئی نہیں مار، ٹھیک ہے جی جی، اچھا جی، تو یہ بات آ گئی، فعل مثبت اور فعل منفی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فعل منفی کی مثال، ٹھیک ہے، ما ضرب زید نام، زید نے عمر کو نہیں مارا، ٹھیک ہے جی، جی اب آپ اس کا ترجمہ دیکھیں، فرماتے فصل الفاعل، فاعل ہوا کل اسم، یہ ہر وہ اسم ہے، قبلہ فعل او صفت، جس سے پہلے فعل ہو یا شبہ بالفعل، ٹھیک ہے، اسند الیہ، اور فعل یا شبہ بالفعل کی نسبت اس اسم کی طریقے، اس اسم کی طرف ہو، علامات اس بنیاد پر انہ قام بھی، یہ فعل یا شبہ بالفعل اس اسم کے ساتھ قائم ہے، لا وقع علیہ، یہ فعل یا شبہ بالفعل اس پر واقع نہیں، اس کی مثال نحو قام زیدون، یہ فعل کی مثال، زید ضارب ابو و عمرن، یا ابو کو ضارب نسب دے رہا، ٹھیک ہے جی، اور ما ضرب زید عمرن، یہاں پر آپ دیکھیے ما ضرب زید عمرن، یہاں پر جو ہے وہ زیدن کو ما ضرب فعل منفی جو ہے وہ نسب دے رہا، ٹھیک ہے جی، تو یہ اس کی تعریف مکمل ہوئی فائل، ٹھیک ہے جی جی، اچھا، اب آپ کو اس کے متعلق مزید بتلائیں گے، ٹھیک ہے، مزید آپ کو بتلائیں گے کہ ہر فعل کے لیے فاعل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ہر فعل کے لیے فاعل ہونا چاہیے، یہ تو بالکل انڈرسٹوڈ ہے کہ ہر فعل کے لیے فاعل، ٹھیک ہے، اب یہ جو فاعل ہوگا کسی بھی فعل کا، یہ کبھی اس میں ظاہر ہوگا، کبھی اس میں ضمیر ہوگا، ٹھیک ہے، کبھی اس میں ظاہر ہوگا، کبھی اس میں ضمیر، ٹھیک ہے، اگر اس میں ظاہر ہوگا اس کی مثال ذهب زیدون، زید چلا گیا، ٹھیک ہے جی، اب زید چلا گیا، اس مثال میں آپ دیکھیں جو جو
ज़हाबा का फाइल है ज़ैद, वो इसमें ज़ाहिर की शक्ल में आ, ठीक है जी। जी, और कभी इसमें ज़ाहिर इसमें ज़मीर होगा, ठीक है। जी, अ, जी, इसमें ज़मीर अगर होगा ना तो फिर उसकी 2 अ, शक्लें हो सकती हैं, ठीक है जी। कभी उसकी एक शक्ल हो सकती है कि कभी वो ज़मीर बारिज़ होगा, बारिज़ का मतलब वो नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी, वो नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसकी मिसाल इसकी मिसाल ज़रब्त ज़ैदन, ज़रब्तु मैंने मारा, ज़रब्त या आपने मारा। अब आप इसमें देखिए ज़रब्तु या ज़रब्ता, यहाँ फ़ेल है, इस फ़ेल का जो फ़ाइल है वो इसमें ज़ाहिर की शक्ल में नज़र आ रहा है, ठीक है जी। इसमें ज़ाहिर की शक्ल में नज़र आ रहा है, सॉरी इसमें ज़ाहिर नहीं, इसमें बारिज़, ठीक है। इसमें बारिज़ की शक्ल में नज़र आ रहा है, ठीक है। जी, ज़रब्ता ता ज़मीर नज़र आ रहा है, ठीक है जी। और कभी ऐसे होगा कि फ़ाइल इसमें ज़मीर होगा, लेकिन वो ज़मीर मुस्ततर होगा। ज़मीर मुस्ततर का मतलब ये है कि वो लफ्ज़ों में नज़र न आ रहा हो, लफ्ज़ों में नज़र न आ रहा, ठीक है जी। उसकी मिसाल आप कहते हैं ज़ैदुन ज़हाबा, ज़ैद चला गया। अब आप देखें ज़ैदुन ज़हाबा में ज़ैदुन मुब्तदा है, ज़हाबा एक फ़ेल है। लेकिन जो ज़हाबा फ़ेल है, इस फ़ेल का फ़ाइल कहीं नज़र नहीं आ रहा। इसके अंदर हुआ ज़मीर है कि जो छुपा हुआ है, ठीक है। वो ज़मीर है जो कि छुपा हुआ है, नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो खुलासा ये हुआ कि हर फ़ेल के लिए एक फ़ाइल होगा, वो फ़ाइल कभी नज़र आ रहा होगा, कभी छुपा हुआ होगा। अगर नज़र आ रहा हो तो इसमें ज़ाहिर है, नज़र कभी ज़मीर होगा, कभी इसमें ज़ाहिर होगा। अगर इसमें ज़ाहिर है उसकी तो बड़ी वाज़ेह मिसाल है। अगर वो इसमें ज़मीर है तो इसमें ज़मीर जो है कभी तो वो होगा इस शक्ल में कि इस बारिज़ होगा, नज़र आ रहा, ठीक है। और कभी होगा मुस्ततर, हाँ, कभी वो होगा मुस्ततर कि वो नज़र ना आ रहा, ठीक है जी। जी, जी। अब देखिए फरमाते हैं वकुल्लु फ़िअलिन, हर वो फ़िल लाबुद्द लहू मिन फ़ाइल, उसके लिए फ़ाइल ज़रूरी। मुज़हरिन, कभी वो फ़ाइल मरफ़ू है, मुज़हर, हर फ़ाइल जो मरफ़ू हो कभी मुज़हर इसमें ज़ाहिर की शक्ल में होगा, ठीक है। ज़हब ज़ैदुन, जैसे ज़हब ज़ैद। औ मुज़मरिन बारिज़िन, या मुज़मर होगा, मुज़मर कभी होगा बारिज़, ठीक है। जिस तरह कि ज़रबतु ज़ैदन या ज़रबति ज़ैदन या ज़रबत ज़ैदन। औ मुस्ततरन, या मुस्ततर होगा, जैसे कि ज़ैदुन ज़हब। यहाँ तक तो बात हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आगे आपको ये बताएँगे कि आपने पढ़ा है कि फ़ेल की 2 किस्में, ठीक है। आपने पढ़ा है फ़ेल की 2 किस्में। एक होता है फ़ेल लाज़मी और एक होता है फ़ेल मुतअद्दी, ठीक है। एक होता है फ़ेल लाज़मी और एक होता है फ़ेल मुतअद्दी। फ़ेल लाज़मी उसको कहते हैं जो अपने फ़ाइल पर पूरा हो जाए और उसके लिए किसी मफ़ऊल, किसी अलग लफ़्ज़ की ज़रूरत ना हो, ठीक है। जैसा कि माता ज़ैदुन, ज़ैद मर गया।
اب آپ دیکھیں یہ فعل لازمی ہے، اس کے لیے کسی مفعول کی ضرورت نہیں ہے، بات مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہوتا ہے فعل متعدی، فعل متعدی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں بات مکمل فاعل پر پوری نہ ہو جائے بلکہ فاعل کے بعد مفعول کی ضرورت بھی ہو، جس طرح آپ کہتے ہیں ضرب زید، زید نے مارا۔ اب کس کو مارا، یہ بات جب تک آپ نہیں ذکر کریں گے تو بات ادھوری ہے، ٹھیک ہے جی، یہ جب تک نہیں ذکر کریں گے تو بات ادھوری ہے، لہٰذا جب آپ عامرن مفعول ذکر کریں گے تب بات مکمل۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ فعل متعدی میں مفعول لانا ضروری ہوتا ہے، مفعول کے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی، جبکہ فعل لازمی میں ایسا نہیں ہوتا، فعل لازمی فاعل پر پوری ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی مفعول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ فرماتے ہیں وہ ان کان الفعل متعدی ہے، اگر فعل متعدی ہو کان لہو مفعول بھی ایضا، اس کے لیے مفعول بھی ہوگا، جیسا کہ ضرب زید عمرو، اب زید فاعل عمرو مفعول بھی۔ یہاں تک بات کلیئر ہے جی، سمجھ آ رہی ہے میری باتیں جی، بات کلیئر ہے جی یہاں تک جی؟ ہاں جی جی استاد جی، جی استاد جی ٹھیک کلیئر ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب آگے فاعل کے متعلق آپ کو کچھ قاعدے بتلا رہے ہیں، اس کو میں ایک ایک کر کے بیان کرتا ہوں، آپ اس کو نوٹ کریں، یاد رکھیں۔ پہلا قاعدہ یہ ہے، اگر کسی فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہو، اگر کسی فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہو تو وہاں فعل کو ہمیشہ واحد لائیں گے، فعل کو ہمیشہ واحد لائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل کو ہمیشہ واحد لائیں گے، کیا مطلب، چاہے فاعل تثنیہ ہو، واحد ہو، جمع ہو، اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ مثلا آپ کہتے ہیں کتب معلم، ایک معلم نے لکھا، پھر بھی فعل کو واحد لائیں گے کتبہ، دو معلموں نے لکھا، پھر بھی فعل واحد ہے کتبہ معلمان، پھر بھی فعل کو واحد لے کر آئیں گے کتبہ، جمع بہت سارے معلموں نے لکھا کتب المعلم، پھر بھی جو فعل ہے کتبہ اس کو واحد لائیں گے۔ یہ پہلا قاعدہ ہو گیا کہ اگر فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہو تو وہاں فعل کو ہمیشہ واحد لائیں گے، کتبہ معلم، کتبہ معلمان، کتبہ معلم، یہ بھی مثال ہو سکتی ہے، اور کتاب میں مثال لکھی ضرب زید، ایک زید نے لکھا، ضرب زیدان، دو زید نے لکھا، ضرب زیدون، بہت سارے زید نے لکھا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور اگر فعل کا فاعل اس میں ضمیر ہو، یاد رکھیے پہلا قاعدہ تھا، دوسرے قاعدے کی طرف ہم آتے ہیں، دوسرے قاعدے کی طرف۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر فعل کا فاعل اس میں ضمیر ہو تو وہاں پر ہم فعل کا اعتبار کریں گے، فعل کے واحد تثنیہ جمع لانے میں فاعل کا اعتبار کریں، کیا مطلب، اگر فاعل واحد ہو تو فعل کو واحد لائیں گے، اگر فاعل تثنیہ ہو تو فعل کو تثنیہ لائیں گے، اگر فاعل جمع ہو تو فعل کو جمع لائیں گے۔ اس کی مثال آپ کہتے ہیں معلم کتبہ، ایک معلم نے لکھا، اب آپ دیکھیں معلم کتبہ میں دیکھیں آپ، معلم فاعل ہے، ٹھیک ہے، سوری مبتدا ہے، اور کتبہ اس کا فعل ہے، اب کتبہ فعل کا فاعل ہوا ضمیر ہے، وہ واحد ہے، اس لیے ہم کتبہ کو واحد لے کر، آپ کہتے ہیں دو بندوں نے لکھا، المعلمان کتبہ، المعلمان مبتدا ہے اور کتبہ فعل ہے، اس کتبہ فعل کا فاعل چونکہ ہما تثنیہ ضمیر ہے، اس لیے کتبہ کو ہم تثنیہ لے کر، ٹھیک ہے۔ اور المعلمون کتبو، بہت سارے معلموں نے لکھا،
کیونکہ المعلمون کتبو میں جو معلمون وہ مبتدا ہے اور جو کتبو ہے وہ فعل ہے اور اس فعل کا جو فاعل ہے وہ ضمیر ہے. ٹھیک ہے, فعل کا فاعل ہے وہ ضمیر ہے اور کیونکہ وہ جمع کی ضمیر معلمون کی طرف راجع ہے اس لیے ہم یہاں فعل کو بھی جمع لے کر آئے, کتبو جمع لے کر. بات سمجھ رہے ہیں جی؟ جی جی جی. اچھا جی, دیکھیں ذرا اس کو. فرماتے ہیں وہ ان کان الفعل متعدیا, اگر فعل متعدی ہو, کان لہو مفعول بھی ایضاً, اس کے لیے مفعول بھی ہوگا. ٹھیک ہے, جیسا کہ ضرب زید عمرا. وان کان الفاعل مظہرا, اگر کسی فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہو, وحد الفعل ابدا, فعل کو ہمیشہ واحد لائیں. جیسا کہ ضرب زید فعل واحد ہے اور فاعل بھی واحد ہے. ضرب الزیدانی فاعل تثنیہ لیکن فعل واحد, اور ضرب الزیدون فاعل جمع ہے لیکن پھر بھی فعل واحد. ٹھیک ہے. وَإِن كَانَ مُصْوَرًا, اگر فعل کا فاعل اس میں ضمیر ہو, وحد للواحد, واحد کے لیے واحد لائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور وسن, جس طرح کہ زید ضربہ, وسن للمثنى, اور تثنیہ کے لیے تثنیہ لائیں گے. اور وہ جس طرح کی مثال الزیدان ضربہ, وجمع للجمع, اور جمع کے لیے جمع لائیں گے. اس کی مثال ہے الزیدون ضربوا. ٹھیک ہے جی. جی جی, تو یہ مثال آ گئی. اچھا اچھا, یہاں تک تو بات ہو گئی. یہاں سے نئی بات شروع کر رہے ہیں کہ فعل کے فاعل کو مؤنث کب لائیں گے اور مذکر کب. میرے خیال میں یہ جو نئی بحث ہے اس کو ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. ٹھیک ہے, کوئی سوال ہو آپ میں سے کسی کا؟ کوئی سوال ہو کسی کا آپ میں سے؟ جی کوئی ٹھیک. سوال نہیں. ہاں جی, کوئی سوال نہیں ہے ابھی تک اس وقت ٹھیک تو. ٹھیک ہے, آپ لوگ اس کو تکرار کریں, یہ بہت اہم اسباق ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام.